अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज एक बहुत खास मेहमान हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब। हबीब साहब बहुत बिजी होते हैं, आपको पता है। मेरा ख्याल है इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट बिजिएस्ट टीवी एनालिस्ट इन पाकिस्तान टुडे आजकल। नाज़रीन, वो आपका बहुत शुक्रिया। की अलामत यही है कि वो बहुत मसरूफ रहता है। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म का, आपकी दुआओं का भी शुक्रिया, और जो दुआएं नहीं भी देते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम साहब, बहुत ही मेजर और बड़ी रैपिडली चीजें इवॉल्व हो रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना महफूज कर लिया है। दूसरा, तोशा खाना की जो सेशन जज है उसने इमरान खान की इंडाइटमेंट की डेट दे दी है। तीसरा, जो सेनेट के अंदर एक बड़े शोर व गुल से सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू पिटिशन का बिल है कि वो पास हो जाएगा और उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, जिससे लगता है कि शायद नवाज शरीफ के लिए भी शायद रिलीफ हो। और चौथी चीज ये है कि ये अगर टाइम मिला तो एक एक जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल में जो एक टसल चल पड़ी है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है और उन्होंने उनको कहा है कि जी स्टेटस को मेंटेन करें और वो अब नहीं निकाल सकते। ये क्या, कैसे आप देखते हैं स्टार्टिंग विद द इलेक्शन जो फैसला महफूज हो गया हबीब साहब? हैदर साहब, सबसे पहले तो अभी आपने कहा कि जिस तरह चीजें तेजी से डेवलप हो रही हैं, हम्म। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ की जसारत करूंगा कि चीजें डेवलप ही नहीं हो रही। ओके। दरअसल अगर हाल को देखें तो हम उसी जगह खड़े हैं जहां पे अप्रैल 2022 में खड़े थे। अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आप देख लीजिए कि उस वक्त से ऑनवर्ड इमरान खान साहब का मौकिफ क्या है? इलेक्शन होना चाहिए। हम्म। इस तरफ का मौकिफ क्या है कि जनाब इलेक्शन हम उस वक्त तक नहीं होने देंगे जब तक मस्बत नताइज हम हासिल न कर पाए या हमें वक्त दिया जाए, क्योंकि हमने मुश्किल फैसले करने हैं। या आपको याद है ये अप्रैल और मई के 2022 में जो कुछ पीडीएम की तरफ से कहा जा रहा था वो यही था। और तीसरी बात है, इस मामले में जो तीसरा फरीक है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन में भी कोई तब्दीली नहीं आई। और लिहाजा जब इस पूरे कजिए के तीन फरीकों की पोजीशन सिरे से बदली ही नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि सूरत हाल डेवलप हो रही है। बहुत सूरत खूब। हाल पहले से जो भी है वही स्टैंड स्टिल पे है। मुसीबत ही इसकी ये है कि ये आगे नहीं बढ़ रही, हमें हम्म। आगे नहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हम्म। जहां पर अदालत भी एक जगह पर आकर अटक गई है, एस्टेब्लिशमेंट भी आकर अटक गई है, पीडीएम भी आकर अटक गई है। निकलने का रास्ता इलेक्शन है, जिसकी तरफ इमरान खान साहब बार बार इशारा करते हैं और बड़े जोरों शोर से करते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ये तो बहुत ही आपने एक बिल्कुल ये जिसको कहते हैं कि तीसरा फेंका आपने कि हालात उधर के उधर ही है। ये सिर्फ हमें जाहिरन ऐसे लग रहा है कि हालात चेंज हो रहे हैं। तो ये आपने सही कहा कि जो शायद जो जो की स्टेक होल्डर्स थे तीन जो हैं वो अपने अपनी पोजीशन पे उसी जगह पर खड़े हैं जो अप्रैल 2022 या मई 2022 में। तो बिल्कुल ठीक है। तो अब आ जाएं जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, आपके ख्याल से नतीजे शायद वो नहीं निकले और पोजीशंस वही हैं। आपका क्या ख्याल है, कोई नतीजा निकलेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महफूज होने से? देखिए, हमें वो कौन सा नतीजा है जो ऐसा हो और सबके लिए काबिल कबूल हो। ऐसा कोई नतीजा मुझे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अच्छा, कोई दूसरा ऐसा नतीजा हो सकता है जो किसी के लिए भी काबिल कबूल ना हो, तो ऐसी भी हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन उसके लिए आज हमारे चीफ जस्टिस ने लफ्ज इस्तेमाल किया, उमर अता बंदयाल साहब ने, कि हम एक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक मुनासिब सा नतीजा निकलेगा। और हैदर मेहदी साहब, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम जब इस अदालत में आए हैं तो क्यों आए हैं, यानी अदालत के सामने ये इलेक्शन का सवाल है तो क्यों है। आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल में 7/4/2022 का एक फैसला उमर अता बंदयाल साहब ने ही लिखा था। उस फैसले में ये कहा गया था कि जो कासिम सूरी साहब ने जो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो करारदाद थी उसको आर्टिकल 5 के तहत करार दिया, आर्टिकल 5 के तहत उसको मुस्तरद कर दिया है।
تو لہٰذا ان کا یہ کرنا غیر قانونی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی ہیں وہ اسمبلیوں کی ایڈوائس بھی غیر قانونی ہے. تو لہٰذا ہم صورتحال کو واپس وہاں پہ لے جاتے ہیں جہاں پر جو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے. تو یہ تھا وہ فیصلہ. اچھا، اب اس میں ایک بہت ہی عجیب و غریب ایک شک تھی جس کی خلاف ورزی کہیں یا اس کی ری انٹرپریٹیشن کہیں یا اس سے ڈائیورژن کہیں، آپ اسے کچھ بھی کہیں، وہ ہے دستور کا آرٹیکل 69. دستور کا آرٹیکل 69 یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی عدالت اسمبلی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کارروائی کو اپنی کارروائی کا، اپنی سماعت کا موضوع نہیں بنا سکتی. یعنی اسمبلی کے اندر ہونے والی کارروائی کو ایک دستور کی پروٹیکشن ہے، ایک آہنی پردہ ہے جو پارلیمنٹ کی کارروائی اور پروسیجر پہ پڑا ہوا ہے. اب عدالت نے ان یوزلی، دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے کبھی، کہ اس پردے کو ہٹا دیا. انہوں نے کر دی پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی. جب انہوں نے وہ نقاب ہٹا کر یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کے ہال کے اندر جاری اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے تھے وہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان سب کو ریورس کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال وہاں سے پیدا ہوئی تھی. یہ ایک عدالتی فیصلے سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، ورنہ اصل صورت یہ بن رہی تھی کہ اسمبلی تو ٹوٹ چکی تھی اور الیکشن ہونا تھا. اب آ جائیے یہاں پر، اور جو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے ایک پیچیدگی پیدا ہوئی، جو پیچیدگی پیدا کی، یا پیچیدگی ایک اس کا آپ یوں کہیے کہ بائی پروڈکٹ تھا. اب وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غلطی کبھی بانجھ نہیں ہوتی، مسلسل بچے دیے چلے جاتے. ووٹ آف جو نو کانفیڈنس تھا وہ ایک غلطی تھی. اس غلطی کا خمیازہ، اس غلطی کا نتیجہ فوری الیکشن تھا. دنیا بھر کی پارلیمانی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن پارلیمنٹس میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی چونکہ دستور میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ نہیں ہوا. اب پھر اسمبلی ٹوٹ گئی. جیسے بھی ٹوٹی، اسمبلی کے اندر کی کارروائی کو عدالت کے میدان میں لے آیا گیا. یہ دوسری. اس کے بعد پھر تیسری غلطی یہ ہے کہ اب آپ ملک جو سنبھال، جو کہہ رہے تھے ہم بڑے مشکل فیصلے کر کے کریں گے اور ہمیں وقت دیا جائے، تو وہ مشکل فیصلے تو کر لیے، وقت بھی لے لیا، لیکن ان مشکل فیصلوں کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. یہ تیسری غلطی. اور اب عدالت میں دوبارہ جب معاملہ گیا تو عدالت جب یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا آپ بات کریں، آپ مذاکرات کریں، یا یہ کریں یا وہ کریں، اور عدالت اپنے ہی ایک صریح حکم کو آپ یوں اس کو ڈیبیٹ کے لیے پیش کر رہی ہے، تو پھر غلطی در غلطی ہو رہی. تو پاکستان میں اس لیے یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عدالت اس موقع پہ، جب ایک محاذ آرائی خود عدالت کے خلاف موجود ہے، دوسرا پورا نظام عمران خان کے خلاف ایک اتحاد بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تیسرا کہ ایک خود عدالت کے اندر ایک تقسیم موجود ہے. تو میں ایک وضاحت اور صراحت کے ساتھ ایسا حکم جاری ہونا جس پر عمل درآمد نہ ہو، تو اس صورت میں ذمہ دار کی گردن ناپی جائے، مجھے اس کا کچھ امکان زیادہ نظر نہیں آ رہا. بہت خوب حبیب صاحب. یہ تو بیسکلی جو میں سمجھاؤں کہ اگر آسان اردو میں کہوں، آ بیل مجھے مار. سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ اپریل 2022 کا تھا، وہ انہوں نے اپنی حدود کا تجاوز کیا، آرٹیکل 69 کو بریچ کیا، پارلیمنٹ کے ایکشنز کو اپنے دائرہ اختیار میں لے کے آئے جو ان کا اختیار ہو، تو اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا کہ جس سے جیسے طالب علم اختلاف کرتے. میرا یہی سوال یہ تھا بلکہ کہ جہاں پر آرٹیکل کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ آ جائے، اب یہاں آرٹیکل 5 کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ تھا. قاسم سوری نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ میں یہ ایک فواد چودھری کے پاس اختیار تھا پٹیشن اپنا وہ ریز کرنے کا، یہ پوائنٹ آف آرڈر جو تھا کہ جی یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور قاسم سوری نے یہ سمجھا کہ میرے پاس اختیار ہے آرٹیکل 5 کے تحت کہ میں اس کو وہ کر دوں، ریجیکٹ کر دوں اس موشن کو. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے
آرٹیکل 5 کو، جو کہ ان کا پوزیشن ہے کہ آپ نے آرٹیکل 5 کو غلط انٹرپریٹ کیا، آپ کے پاس یہ اختیار اس کیس میں نہیں تھا، اور چونکہ آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا، ہم آپ کو صحیح تشریح کر کے دے رہے ہیں. اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ یہ سٹیٹس کو اینٹی میں چلے. یہ ان کی پوزیشن تھی. جس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ماجرا جو تھا یہ اس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے، سپریم کورٹ نے جو انہوں نے اس کا دار اختیار اپنے اوپر لیا. تو اب یہ کہاں، تو یہ پھر تو دونوں طرف سے یہی بات ہے نا. ایک جگہ ہے کہ جی آپ آرٹیکل 16، میری یہ پوزیشن تھی بائی دا وے ابھی صاحب، میں نے آرٹیکل بھی لکھی کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کر لی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ ہے. سو اس نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوزیشن ویک ہو گئی ہے. اب ان کے پاس وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ تھا، مورل اتھارٹی تھی، یا ان کے پاس جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی تھی، اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ کی اتھارٹی کی ویکنس کا معاملہ ہے تو وہ باہر سے نہیں، اندر سے کمزور ہوئی. اگر وہ باہر سے کمزور ہوتی تو اس وقت پھر عمران خان ان کا حکم نہ مانتے اور مسلسل وزیر اعظم رہتے، تو ان کی ویکنس تو اس کا مطلب ہے اس وقت ہوتی نا. تو آج ان کی جو ویکنس ہے وہ دو وجوہات سے. ایک تو اندر سے، دوسری بات یہ ہے کہ اس دن، یعنی اگر ہم واپس چلے جائیں 1 سال پہلے، یعنی اپریل 2022 میں، تو وہاں بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے خلاف کھڑی تھی، اور پھر عدالت کے اندر سے فیصلہ بھی آیا تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا فیصلہ دونوں کا رخ ایک ہی تھا، اور اس لیے دونوں پر عمل درآمد ممکن ہو گیا. اور تیسرا یہ کہ عمران خان کے خلاف جو بہت بڑی فورس، فورس پی ڈی ایم جو بنی تھی، جو اس وقت بہت بڑی فورس لگتی تھی، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی. تو گویا اسٹیبلشمنٹ، عدالت اور ایک پولیٹیکل ونگ پاکستان کا، وہ پورے کے پورا ایک طرف تھے اور عمران خان طرح دوسری طرف تھے. صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کنفیوز ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑا شدید کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ اچھا یوں ہو گیا کیا ہوگا، یوں ہوگا کیا ہوگا، عمران خان آ گئے تو کیا ہوگا، عمران خان نہ آئے تو کیا ہوگا، اچھا عمران خان نا اہل ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، عمران خان گرفتار ہو گئے تو کیا ہو جائے گا. اب اس طرح کی سوچیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ملتی ہیں. خود جو پی ڈی ایم، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ ان لائن نظر آ رہی تھی، پی ڈی ایم کے اپنے مفادات بدل چکے ہیں. تو پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ اس کو کوئی دھکا دے کے نکالے اور ایسی شہید بن کے دوبارہ عمران خان کا مقابلہ کرے، جیسے کہ 2018 سے آن ورڈ یہ کرتی چلی آ رہی تھی، ووٹ کو عزت دو اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو نیریٹو بنایا گیا تھا. گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب نے نام لے کر ان کو تعلیم دیے تھے. تو یہ چاہتے ہیں ہم واپس اس پوزیشن میں چلے جائیں تاکہ ہم لوگوں کو کچھ بتا سکیں کہ جناب ہمارے ساتھ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی. فی الحال یہ کام کرنا نہیں چاہتے. عدلیہ اگر سیدھے راستے پر چلتی ہوئی الیکشن کی طرف جاتی ہے تو نیچرلی سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت ختم ہو جائے. اس کی موجودہ حکومت کے خاتمے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، وہ باقاعدہ طور پر زد میں آ جائیں گے. تو لہٰذا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ خود عدلیہ کے اندر تقسیم بڑی واضح ہو گئی ہے، جو اس سے پہلے آثار تو تھے لیکن اب تو بہت ہی زیادہ واضح ہو گئی ہے. بات نوبت لڑائی بڑھائی تک، خط لکھانے تک آ چکی ہے. تو ایسی صورت میں جب ایک تمام وہ جو آپ کو تمام جو فریقوں کے درمیان کولیبوریشن، ایک سائیڈ کے جتنے سٹیک ہولڈر سے ان کے درمیان جو کولیبوریشن نظر آ رہا تھا، وہ کولیبوریشن ختم ہو گیا. اب کسی ایک فریق میں انیشیٹو لینے کا حوصلہ نہیں. عدالت یہ نہیں کر پا رہی کہ وہ سیدھا حکم دے کہ جناب فلاں تاریخ کو الیکشن ہو، چلے تھینک یو ویری مچ. اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کر پا رہی کہ جس طرح عمران کو پیک اپ کیا گیا تھا اس طرح شہباز شریف کو کہا جائے بھی تھینک یو ویری مچ، آپ آئے تھے، اب آپ جائیں، جیسے آپ آئے تھے ہم جس طرح اس وقت اے پولیٹیکل ہوئے تھے اب بھی ہو جاتے. تیسرا، پی ڈی ایم کا خیال یہ تھا کہ ہم تو، آپ کو یاد ہوگا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا جو پی ٹی آئی کو توڑا گیا ہے، راجہ ریاض صاحب وغیرہ جو ٹوٹے تھے، یہ پیسے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی وجہ سے ٹوٹے ہیں. اور آج حالت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا ایک بہت بڑی ذمہ داری لینا ہے اپنے اوپر، آج کی صورتحال. تو لہٰذا اب
وہ جو 7 اپریل 2022 کو صورتحال تھی وہ آپ کو آج نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا یہ جو عمران خان کا اینٹائی کیمپ جو اس وقت ہمیں بڑا متحد نظر آ رہا تھا اب بالکل متفرق طور پہ متفرق ہو چکا ہے, بلکہ آپ یوں کہیے کہ بگڑ چکا ہے. اس کی ترتیب جو ہے اس کے اندر وہ ترتیب بھی نہیں رہی اور وہ آہنگ بھی نہیں رہا جو ہمیں اپریل 2022 میں نظر آ رہا تھا. آج اس آہنگ کی عدم موجودگی میں یہ جو پرابلم ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی اس قابل ہی نہیں رہا کہ انیشیٹو لے کے ملک کو یہاں سے آگے چلا سکے. ظاہر ہے عمران خان صاحب تو لے نہیں سکتے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے. تو حبیب صاحب یہ سارے راستے بند ہو گئے. تینوں جو میجر سٹیک ہولڈر جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ جن کی الائنمنٹ نہیں, عمران اپنی اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو سی واٹ ڈو یو سی کہ کیا یہ سپریم کورٹ سب سے میرا خیال ہے ٹپنگ پوائنٹ والا سٹیک ہولڈر اور اسٹیبلشمنٹ, سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ حیدر صاحب ایک تو یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ جب اس طرح تناؤ کی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان کی سیاسیات کے اور تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن کسی واقعے سے کسی ناخوشگوار واقعے سے ڈیفیوز ہوا اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے کہ جس میں ہم سب بعد میں پچھتاتے رہیں کہ سچویشن تو ڈیفیوز ہوگی لیکن جو ہمیں نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا. تو ایک تو اس سے نکلنے کا یہ راستہ ہے اور جو نہایت ناپسندیدہ راستہ ہے. دوسرا آئیڈیل راستہ وہ یہ ہے کہ جس طرح مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی اپنی جگہ پر نہیں اٹکا. عمران خان صاحب نے پورا ہاتھ بڑھایا کہ جناب ٹھیک ہے میں لچک دیتا ہوں, میں 14 مئی سے آگے بھی جانے کو تیار ہوں, آپ ایسا کریں ابھی الیکشن کی تاریخ جو ہے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں جو آپ کی تاریخ سے, یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ 12 اگست کو یہ اسمبلی ختم ہوگی اس سے پہلے. ٹھیک, اب یہ عمران خان صاحب کی طرف سے انتہائی فلیکسیبلٹی ہے. اب فلیکسیبلٹی کہاں سے نہیں آ رہی؟ پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں. کیوں نہیں آ رہی؟ پی ڈی ایم کو اگر پی ڈی ایم یہ فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے تو پی ڈی ایم کا خیال یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے سامنے ایسا لگے گا, آپٹکس یہ ہوں گے کہ جیسے ہم عمران خان سے شکست کھا گئے. اچھا, عدالت کی بار بار توہین کی جاتی ہے, وہ کیوں؟ وہ نہ اس کا حکم مانا جاتا ہے بلکہ اس کو ابیوزو لینگویج بھی استعمال کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کسی کو نااہل کرے, کسی کو توہین عدالت لگائے تاکہ اس کو وہ شہید سیاست بننے کا موقع ملے, اور یا پھر حالات کی اس پیچیدگی سے مجبور ہو کے خود اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو کہے کہ شہباز شریف صاحب اب آپ گھر چلے جائیں. یہ ہے پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ انہیں اس طریقے سے نکالا جائے. وہ الیکشن کے ذریعے نہیں نکلنا چاہتے, وہ سسٹم تو چاہتے ہیں کہ بے شک کولیپس کر جائے تاکہ جب ہم باہر نکلے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ الیکشن ہونا ہو دیکھیں جی ہمیں پھر نکال دیا گیا, ہماری تو ہمیشہ سے یہی پرابلم رہی ہے. ہم دیکھیے نواز شریف صاحب کو بھی نکالا گیا, شہباز شریف صاحب کو بھی نکالا گیا, اور وہ نکالے جانے کا ایک مانترا لے کے میدان میں آ جائے چاہے اگلے 10 سال الیکشن نہ ہو ان کی بلا. تو اب اس میں عدالت کا راستہ ایسا بچتا ہے کہ عدالت کم از کم یہ ثابت ضرور کر سکتی ہے کہ آج ہماری عدالت میں کوئی جسٹس منیر نہیں ہے جو حالات کی مسرتوں کا شکار ہو جائے, جو کوئی ضرورت دریافت کر لے. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے ہر فیصلے پہ عمل ہو, بعض اوقات کچھ فیصلے تاریخ کے درست سمت پہ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. فیصلہ جو تھا وہ اس وقت کا اکثریتی فیصلہ تھا. اے آر کارنیلیس کا فیصلہ جو تھا وہ اقلیتی فیصلہ تھا. جسٹس منیر کے فیصلے کو حسین شہید سہروردی نے بھی سراہا تھا, جسٹس اے آر کارنیلیس کے سراہنے والے کم تھے. لیکن آج تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم تقریباً 68 سال بعد ہم اے آر کارنیلیس کا نام عزت سے لے رہے ہیں. ہمارے لاہور میں مال روڈ پہ ایک باقاعدہ طور پہ برج ہے جو ان کے نام سے منسوب کیا گیا, جسٹس اے آر کارنیلیس برج اس کو کہتے ہیں, انڈر پاس کہتے ہیں, لیکن منیر کے نام پہ آپ کو کوئی یادگار نہ سکے گا. تو سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں اور
اور کہ اپنا ان کے پاس کوئی کسی قسم کا سیاسی ایکوٹی بلڈ اپ کر لے کے کل اگر کبھی، لیکن ان کو کوئی سسٹم کو بچانے کا کوئی شوق نہیں ہے. اگر سسٹم رول اپ بھی ہو جائے، جس طرح آپ نے کہا 10 سال الیکشن نہ بھی ہوں، تو ان کو کوئی نہیں ہے. اب یہ جو باتیں سننے آ رہی ہیں، جو تیسرا سٹیک ہولڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ٹیکنوکریٹ حکومت والی، یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی. ابھی بھائی میرے چونکہ پرانا ادارہ ہے تو میرے بڑے اندر لوگ ہیں، آپ کے تو خیر میرے سے بہت زیادہ ہوں گے، آپ وہاں بیٹھے ہوتے. یہ بات ختم نہیں ہو رہی، یہ بار بار آتی جا رہی ہے. ان کو بھی شاید سوٹ کرتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اور یہ سیاسی شہید بن جائیں، چلے جائیں، جان چھوٹے، اور یہ اپنی پھر وہ 3 سال کی ٹیکنوکریٹک حکومت. حیدر صاحب کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ کرنا تو کر لیں، مارشل لگانا تو لگا لیں. ہاں اور بالکل یاد ہے. باقاعدہ طور پہ اب عرفان صدیقی صاحب نے اپنے مختلف کالموں میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اچھا بھی لگانا تو لگا لیں. اچھا، پیپلز پارٹی کے بھی جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے انہیں کہا کہ مارشل تو 5 منٹ کا کام ہے. تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اچھا پھر لگا لیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا موقف بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب بھی اگر یہ کہیں، یہ کہہ دیں کہ لگانا تو لگا، اب مارشاء اللہ کی پستول میں اگلی گولی باقی نہیں بچی. نہیں بچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارشاء اللہ پاکستان میں ایک خوف کی علامت تھا. پاکستان کے 2 بڑے پولیٹیکل لیڈرز جو پی ڈی ایم کے رکن رکین ہیں، جب وہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں اچھا نہیں لگانا تو لگا لیں، اب یہ تصور کریں کہ تیسرا بھی یہ کہہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ جو ٹیکنوکریٹ والی جو بات ہے اس میں نو ڈاؤٹ لوگ ٹرائی کر رہے ہوں گے اس آئیڈیا کے ساتھ، لیکن پاکستان کے ساتھ اگر یہی کھیلنا ہے تو کھیلتے رہے. پھر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اگر اس طرح کھیلنا ہے تو کھیلتے رہے. تو لوگ کیا کریں گے؟ ہم نے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے ان 3 سٹیک ہولڈرز کی بات کی، عمران کی بات کی. ہماری جو عوام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک گونگی بہری اندھی ہے، یا ان میں کوئی شعور آ گیا، کوئی اٹھنے کا وقت آ گیا ہزاروں سال کی غلامی کے بعد؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جس عوام کے بارے میں آپ گونگا بہرا کہہ رہے ہیں، میں اس پہ تھوڑا سا حیدر صاحب احتجاج کروں گا. بالکل میں وجہ 1947 میں یہی عوام تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. 1970 میں یہی عوام تھے جنہوں نے بھٹو کو بنایا تھا. 1988 میں یہی عوام تھے جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو تمام تر آڈز کے خلاف ان کو حکومت دلوائی تھی. 1990 میں یہی عوام تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بنایا تھا. اور اس کے بعد 2018 میں یہی عوام تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار دلایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جد و جہد کا اور ہماری پولیٹیکل اپروچ کا ایک اپنا سٹائل ہے. ہم شاید وائلنٹ نہیں ہو سکتے، ہم شاید پاکستان میں تحریر اسکوائر جیسا کوئی منظر برپا نہ کر پائے، یہ بات درست ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہو بھی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم چپ بیٹھے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ دستور کے مطابق چلے اور عوام کو اٹھ کے کوئی ڈی چوک میں تحریر اسکوائر جیسا منظر نہ بنانا پڑے، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے نا عوام کی، کہ عوام اپنے ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، دستور کے اندر چاہتے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب عوام سزا دینے پہ اتر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ ملک بچا لیں گے؟ کیا کوئی بھی ادارہ ملک بچا لے گا؟ کیا کوئی حکومت بچا لے گا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر نہایت نکمے، نااہل اور نالائق ہیں. عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں. یہ آرٹیکل 69 کی مختلف تشریح کسی اور عوام نے نہیں کی تھی، عدالت نے کی تھی. عدالت میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. دستور کے اندر طرح طرح کی ترمیمیں آمروں نے کی تھی، وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم نہیں تھے. پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق
یہ اسحاق ڈار جیسے پڑھے لکھوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا. تو مسئلہ یہ ہے ہمیں تھوڑا سا اپنی تنقید کا رخ وہیں رکھنا چاہیے جہاں پہ وہ ہے. عوام کا اس میں کیا قصور ہے؟ عوام اگر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے معاشرے کی اتنے برے شدید حالات میں بھی اپنے معاشرے کی تنظیم حیدر صاحب اس کو برقرار رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مقام شکر ہے. حبیب صاحب اب بہت زبردست آپ نے ایک اضافیہ دیا. اگر اجازت تو میں تھوڑی سی آپ سے ایک اختلافی نوٹ جو کہتے ہیں نقطۂ پسوڑی میں پیش کر دوں خدمت میں آپ کی. ضرور ضرور، میری رائے بالکل بھی حتمی نہیں ہے. نہیں اور آپ نے ایک بہت اچھا ایک پہلو دیا، بڑا اچھا زاویہ دیا. عام طور پر لوگ جب ہم لوگ ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک وہ سنگل ڈائکاٹمی میں رہتے ہیں، بلیک اور وائٹ. آپ نے بات بالکل صحیح کی جتنے آپ نے الیکشنز کی بات کی. میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں جو یہ اس وقت کا ویسٹ پاکستان ہے. اس کا کوئی خاص خاطر خواہ رول نہیں تھا پاکستان کے بننے میں. ضرور رول تھا، لیکن بیشتر جو سیکریفائسز اور رول تھا وہ یو پی، بہار اور بنگال کے لوگوں نے دی کی. میری نظر میں جو میں نے تاریخ پڑھی ہے یہاں کے لوگ، یہ نہیں ہے کہ ایسی نہیں تھی. اور جو آپ جن الیکشن بات نکل جائے گی، ہاں لیکن تحریک پاکستان کی پہلی قرارداد لفظ پاکستان کے ساتھ سوری سندھ اسمبلی میں پیش ہوئی. جی اور وہ جی ایم کھوڑو صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ جی یہ اس طرح کی بڑی. اور پنجاب میں اگر آپ 1946 کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلتا ہے مسلم لیگ نے جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ بالکل چیزیں میں نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو 4 مارشل لاء لگے، ان کے کسی نے ان کو سگنیفیکنٹلی اپوز نہیں کیا بلکہ ویلکم کیا گیا. اور آپ دیکھیں جہاں بھی تبدیلی آئی ہے نا اکرم صاحب، حبیب اکرم صاحب، تاریخ کے اندر ایک میرا زاویہ ہے، وہ جو ایلیٹ کیپچرڈ گروپ جو بیٹھا ہوتا ہے نا اوپر، وہ نہیں دیتا آپ کو، چونکہ اس کے موج ملے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اسحاق ڈار کی اکانومی اور یہ جو فوجی ڈکٹیٹر آئے یہ بیٹھے، یہ کیوں چھوڑیں گے؟ تو اگر ان سے ہم نے جان چھڑانی ہوتی ہے تو ہماری عوام ہی نکلتی ہے، وہی چھڑا سکتی ہے. اس لیے کہ ڈیو پروسیس جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ سبورٹ ہو جاتا ہے، قانون سبورٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک ایکیڈمک ڈسکشن ہے. میں پولیٹیکل سائنس کا چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا یہ فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ آمریت اور جمہوریت میں کیا تعلق ہے، اور کب آمریت آتی ہے اور کب جمہوریت آتی ہے. یہ ایک بالکل اکیڈمک گفتگو ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اٹھا رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی آپ تشریف لائیں گے یہاں پہ تو پھر اس کو مل بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. میرا اس کے اوپر میرا اپنا ویو ہے بالکل جو ٹھیک. تھوڑا الگ چلے ہے. میں نا اس طرح کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں پاسٹ کا سوال میں اندھے گونگے بہرے کو نکال کے اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. سوال یہ کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی غیر آئینی، غیر قانونی حرکت کی گئی کسی بھی طرف سے، تو ہمارے عوام کا کیا ریاکشن ہوگا؟ ہمارے عوام کا ریاکشن کافی شدید ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی 1 مئی کو، یہ بھی چند دن پہلے، عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک ریلی نکالی، اور ریلی بھی اپنے وہ سٹائل میں نہیں نکالی کہ ٹرک پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں اور لوگوں کو جذبہ دلا رہے ہیں. وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں. لیکن آپ ذرا اس ریلی کی فوٹیج ہی دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ریلی میں کیا طاقت تھی. اسی طرح اب جو کل ایک نیا امتحان خود پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ یونین کونسل کے لیول پہ چھوٹی ٹولیاں جو ہیں وہ چیف جسٹس کی حمایت میں باہر نکلیں گی. اس کے بعد آج تک جو عمران خان صاحب کے جلسے ہیں ان کا ریکارڈ کم از کم میں نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا تو کہیں نہیں دیکھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب معاملہ، اول تو مجھے اس صورت جاتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ وہ وقت گزر چکا ہے، پاکستان کیا پوری دنیا میں وہ وقت گزر چکا ہے جب اب کوئی چیز چھپا سکتے تھے.
فرانس میں جہاں کا قانونی نظام انگلینڈ سے بالکل الگ ہے، آپ دیکھیے کہ وہاں کی کوئی تصویر رک رہی ہے؟ نہیں، بالکل بالکل. کیا امریکہ میں وہ جو بلیک لائف میٹر والی کہانی تھی وہ رک گئی تھی؟ ایک تباہ کر دی. دیکھیے آج کی دنیا میں یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ آپ کچھ کر لیں اور اس کے بعد سمجھے کہ بالکل میں بالکل انٹچڈ ہوں، میں انٹچیبل ہوں، میں ایک ہولی، میں کچھ ایسا کچھ ویسا ہوں، کبھی بنام وطن، کبھی بنام دفاع، کبھی بنام مذہب. آپ غلط کر کے تو لہذا مجھے لگتا ایسے ہے کہ اول تو کوئی انشاءاللہ میں توقع کرنی چاہیے کہ دستور سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر کوئی گیا تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کا انجام بھی شاید کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوگا. ویسے تو پہلوں کا بھی زیادہ اچھا نہیں ہوا، لیکن یہ بہت برا ہوگا. حبیب صاحب، آپ کو جانے سے پہلے ایک چھوٹا سے پریڈکشن لینا چاہتا ہوں. 5 مئی 2024 کو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور ہم بات کر رہے ہیں، وہ دن آپ کو پاکستان میں کیسا نظر آتا ہے؟ ایک سال مجھے ایک نئی حکومت نظر آ رہی ہے. ایک نئی حکومت اور نمائندہ حکومت، یا کچھ اس نمائندہ. میں ایک نمائندہ حکومت؟ اچھا، ریلی 5 مئی 2024 کو آپ کو ایک نمائندہ حکومت نظر آ رہی ہے جو فیئر اینڈ فری الیکشن کے تحت آئے گی؟ جی، اب الیکشن فری اینڈ فیئر ہی ہوگا انشاءاللہ. حبیب اکرم صاحب، بہت بہت شکریہ، میری نالج میں بڑا اضافہ کیا. معذرت چاہتا ہوں اگر میرا ایک سوال سخت تھا. میں چونکہ فوجی ہوں پرانا، تو وہ دماغ سے ہمارا نکلا نہیں ہے کہ جب فائر کرو تو پورا فائر کرو. آپ جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت سوچے سمجھے سلجھے اپنے نپے تولے طریقے میں بات کرتے ہیں، اور بڑی وزن ہوتی ہے آپ کی بات میں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. میری دعا ہوگی اور میری گزارش بھی ہوگی کہ آپ ٹائم نکالا کریں ہمارے جیسے، وہ تو لوگ کہتے ہیں وہ یوٹیوبر، وہ ایسے لگتا ہے جیسے گالی مل رہی ہے. وہ یوٹیوبر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی بہت ہی اچھوت قسم کی چیز. سب سے زیادہ خوف بھی طاقتوروں کو یوٹیوبر سے ہی ہے. یوٹیوبر. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے حبیب اکرم صاحب کو سنا اتنی کلیئرٹی سے. آنیسٹلی میرے پچھلے 3-4 مہینے میں نے کسی سے نہیں سنا کہ جس طرح انہوں نے لے آؤٹ کیا لیٹ کے، اسپیشلی انہوں نے جو ہسٹوریکل پوزیشن بتائی نا، کہ وہ تو خیر بہت زبردست تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ناظرین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حبیب اکرم صاحب جیسے بہت کلیئرٹی آف تھاٹ رکھنے والے جو دانشور ہیں پاکستان میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان رکھے. اور جو حبیب اکرم صاحب نے پریڈکشن کیے کہ جی 5 مئی 2024 کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت ایک نمائندہ حکومت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام ہوئے. اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب، بہت شکریہ.